अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह की पहली किरण अभी जमीन पर पड़ी ही थी कि जोया के कमरे में एक तूफान बरपा हो गया। जोया जो अभी चंद लम्हे पहले तक ख्वाबों की वादियों में किसी अस्पताल की डॉक्टर बनी घूम रही थी, अपनी बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठ गई। लेकिन ये उठना जागने के लिए नहीं बल्कि छुपने के लिए था। आज उसका पेपर था और उसे पढ़ाई से इतनी ही चिढ़ थी जितनी एक आम इंसान को कड़वी दवा से। जोया, अल्लाह की बंदी, बाहर निकलो। दानियाल गाड़ी निकाल चुका है और तुम अभी तक बिस्तर में घुसी हुई हो। सायरा ने कमरे में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज में कहा, मगर जोया ने जल्दी से रजाई अपने ऊपर तान दी। उसने गुलाबी रंगत का नाइट सूट पहन रखा था, पर छोटे छोटे कार्टून बने हुए थे। उसके बिखरे हुए बाल और मासूम चेहरा किसी जिद्दी बच्चे की अक्कासी कर रहा था। मैं नहीं जा रही आपी, मुझे नहीं देना ये पेपर। मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, ये मोटी मोटी किताबें रटने का नहीं। जोया ने रजाई के अंदर से ही जवाब दिया। अभी वो मजीद कुछ कहती कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक वजीह कामत मर्द अंदर दाखिल हुआ। ये उसका बड़ा भाई डॉक्टर दानियाल था, जो शर्ट के ऊपर सफ़ेद कोट पहने नहायत प्रोफेशनल लग रहा था। उसकी शख्सियत में एक रौब था जो जोया को हमेशा खामोश करवा देता। जोया, अगर तुम 3 तक गिनने से पहले इस बिस्तर से बाहर ना आई तो मैं तुम्हारी सारी पॉकेट मनी कैंसिल कर दूंगा। दानियाल ने सपाट आवाज में हतमी फैसला सुनाते हुए कहा। तो जोया ने एक आंख रजाई से बाहर निकाली और भाई के सख्त चेहरे को देखा। उसे मालूम था कि दानियाल भाई अपनी बात के पक्के हैं। भाई के सरासर ज्यादती है, एक फ्यूचर की डॉक्टर के साथ ऐसा सलूक। जोया ने पैर पटकते हुए बिस्तर से उतरकर कहा। फिर उसने जल्दी से अलमारी खोली और अपना हल्के आसमानी रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता और सफ़ेद पजामा निकाल लिया। थोड़ी देर बाद उन कपड़ों में वो किसी खिलते हुए फूल जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ उसकी शरारतों की गवाही दे रहे थे। गाड़ी में बैठते ही उसने अपना मुंह बसूल लिया। दानियाल उसे देखकर मुस्कुराया था, मगर जाहिर नहीं होने दिया। वो अपनी बहन की फितरत से वाकिफ था कि ये जितनी पढ़ाई से भागती है, दूसरों की मदद करने में उतनी ही आगे होती है। पहले मैं अस्पताल जा रहा हूँ, वहाँ मुझे एक इमरजेंसी फाइल पर साइन करने हैं। इसके बाद तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी छोड़ूंगा। दानियाल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अस्पताल? अरे वाह, वहाँ तो मेरा दिल लगता है। वहाँ के मरीज बेचारे मुझे देखकर ही आधे ठीक हो जाते हैं। जोया ने आंखों में चमक लाते हुए खुशी से कहा। तुम्हारी बातों से तो डॉक्टर भी बीमार हो जाएं जोया। वहाँ जाकर खामोश रहना, समझी? दानियाल ने सर झटक कर उसे तनबीह करते हुए कहा। अस्पताल पहुंचते ही जोया गाड़ी से ऐसे उतरी जैसे किसी किले को फतह करने निकली हो। उसने अपना दुपट्टा सलीके से सर पर लिया हुआ था, मगर उसकी चाल में वही मखसूस शरारत थी। दानियाल अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया, जबकि जोया ने मौका पाकर वार्ड्स का रुख कर लिया। वहां एक बूढ़ी खातून बेड पर लेटी करा रही थी। जोया उनके करीब गई और उनका हाथ अपने नर्म हाथों में ले लिया। अरे खाला, आप क्यों रो रही हैं? अभी मैं आई हूं ना, आपकी सारी तकलीफ चुटकियों में गायब हो जाएगी। जोया ने मिठास और अपनायत भरे लहजे में उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा। बेटा, क्या तुम डॉक्टर हो? उस खातून ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, बस समझे बनने वाली हूँ। आप बस ये दुआ करें कि आज मेरा पेपर अच्छा हो जाए, फिर मैं आपका ऐसा इलाज करूँगी कि आप खुद भागती हुई घर जाएंगी। जोया ने फखर से गर्दन अकड़ाते हुए जवाब दिया। वार्ड में मौजूद दूसरे मरीज भी उस लड़की की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। वो हर बेड पर जाकर किसी का हाल पूछती, किसी को लतीफ़ा सुनाती। उसकी हंसी पूरे वार्ड में एक नई जिंदगी भर रही थी। उसी अस्पताल की दूसरी मंजिल की गैलरी में एक शख्स खड़ा था। उसने गहरे सुरमई रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके हाथ कोट की जेबों में थे और उसकी नजरें नीचे वार्ड में मौजूद उस लड़की पर जमी हुई थी। उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी कि कोई भी उसे एक बार देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, मगर उसकी आंखों में मौजूद सर्द महरी लोगों को दूर रहने पर मजबूर कर देती थी। वलीद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी थी, मगर ये लड़की कुछ अलग थी।
وہ جس طرح مریضوں کے درمیان گھوم رہی تھی جیسے کوئی تتلی اڑ رہی ہو۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے کہے ولید کے پتھر جیسے دل میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معمولی سی مسکراہٹ آ گئی جو شاید اسے خود بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زویا کو اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے بے ساختہ اوپر گیلری کی طرف نظر اٹھائی تو وہاں اسے ایک سائے جیسا عکس نظر آیا جو فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا، جیسے اسے لگا کوئی اسے مانیٹر کر رہا ہو۔ زویا چلو دیر ہو رہی ہے، دانیال نے کیبن سے نکل کر اسے آواز دیتے ہوئے کہا تو زویا نے ایک آخری بار اوپر دیکھا اور پھر ہنستی ہوئی بھائی کی طرف بھاگ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ محض ایک جھلک نہیں تھی بلکہ اس طوفان کا آغاز تھا جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر اتر گئی۔ زویا نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور ایک گہرا سانس لے کر اندر داخل ہو گئی۔ آج کا پیپر تو اللہ ہی پار لگائے گا، مگر وہ گیلری والا لڑکا کون تھا؟ زویا نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی کلاس کا رخ کیا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ سایہ سوار تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ پیپرز کے آخری دن زویا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی ہال سے باہر نکلی، اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ آس پاس کے طلبہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ آزادی مبارک زویا جان، اب 1 مہینہ صرف مستیاں اور نیند ہوگی۔ زویا نے اپنا بیگ ہوا میں اچھال کر خود سے کہا اور باہر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے پورے خان ہاؤس کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ کبھی کچن میں جا کر آپ ہی کو تنگ کرتی تو کبھی لان میں لگے پودوں کو پانی دینے لگتی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے پورے خان ہاؤس کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ کبھی کچن میں جا کر آپ ہی کو تنگ کرتی تو کبھی لان میں لگے پودوں کو پانی دینے لگتی۔ ماما دیکھے نا، میں نے سارے پیپرز دے دیے ہیں، اب میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ زویا نے صوفے پر اچھلتے ہوئے اپنی ماں سے کہا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا پہلے رزلٹ تو آنے دو، ڈاکٹر بننے کے لیے صرف اچھلنا کافی نہیں ہوتا۔ خالدہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زویا کا جوش کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلے چند دن وہ گھر میں کسی طوفان کی طرح گھومتی رہی۔ کبھی وہ دانیال کا اسٹیتھوسکوپ لگا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو کبھی ملازموں کا چیک اپ کرنے لگتی۔ اگلی صبح جب دانیال تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آیا تو زویا پہلے سے وہاں تیار بیٹھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نہایت نفیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کی لمبی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ بھائی، آج میں آپ کے ساتھ اسپتال جاؤں گی، پلیز، مجھے بہت بوریت ہو رہی ہے۔ زویا نے معصومیت بھرے لہجے میں دانیال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہرگز نہیں، تم وہاں جا کر میرا سکون برباد کر دیتی ہو اور مریضوں کو الگ پریشان کرتی ہو۔ دانیال نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ زویا نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مدد مانگنے لگی۔ دانیال، لے جاؤ اسے، بیچاری اتنے دن سے گھر میں بند ہے، وہاں تمہارے کیبن میں بیٹھی رہے گی اور تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ ماں نے سفارش کی تو دانیال کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا زویا، اگر تم نے ایک قدم بھی میرے کیبن سے باہر نکالا تو میں تمہیں وہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ دانیال نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، ڈن ہو گیا بھائی، میں بالکل شرافت کے ساتھ رہوں گی۔ زویا نے دانت نکال کر کہا اور جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسپتال پہنچ کر دانیال اسے اپنے کیبن میں بیٹھا کر خود راؤنڈ پر نکل گیا۔ زویا کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھی رہی، مگر اس کی فطرت میں سکون کہاں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ بھائی دور نکل چکے ہیں تو وہ دبے پاؤں کیبن سے باہر نکل آئی۔ وہ گیلری میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگی۔ کبھی وہ نرسنگ اسٹیشن پر جا کر فارمز دیکھنے لگتی تو کبھی لفٹ کے پاس کھڑی ہو کر لوگوں کو عجیب و غریب مشورے دینے لگتی۔ ایک ڈاکٹر اسے تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر رک گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اور بھی تیز بھاگنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی تفریح پر نکلی ہے۔ دانیال جب اپنے کولیگ سے بات کر کے پلٹا
تو اسے دور سے زویا کی سفید قمیص لہراتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ دانیال نے تعصب سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے آ گیا۔ زویا بھاگتے ہوئے ایک موڑ پر مڑی تو سامنے سے آتے ایک شخص سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کیونکہ اس شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کر دیا تھا، جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ ہسپتال ہے یا کوئی کھیل کا میدان؟ ولید نے اپنی برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا اور زویا کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ زویا نے ہڑبڑا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ولید کی گرفت کسی شکنجے کی طرح تھی۔ چھوڑے، میرا بازو درد ہو رہا ہے، زویا نے تیکھے تیور دکھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تم تمیز سیکھو کہ ہسپتال میں کیسے چلا جاتا ہے، ولید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دانیال اسی لمحے وہاں پر پہنچ گیا اور اپنی بہن کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ولید، یار اسے چھوڑ دو، یہ میری بہن ہے، دانیال نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا۔ ولید نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دانیال، اپنی بہن کو تمیز سکھاؤ ورنہ کسی دن یہ بہت بڑے مسئلے میں پھنس جائے گی، ولید نے یہ کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ زویا غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس نے ولید کی پیٹھ کو گھورا اور زور سے چلانے لگی، بڑے آئے تمیز سکھانے والے۔ ولید کے قدم ایک لمحے کو رکے تھے مگر وہ مڑا نہیں تھا۔ پھر دانیال نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور پھر زبردستی اسے اپنے کیبن کی طرف لے جانے لگا۔ زویا، کہ تم نے کیا کیا؟ ہسپتال کا سب سے قابل ڈاکٹر ہے، دانیال نے کیبن میں داخل ہوتے ہی اسے ڈانٹا۔ قابل ہوگا اپنے گھر میں، میرے لیے تو وہ صرف ایک اکڑو ہے، زویا نے صوفے پر گرتے ہوئے غصے سے کہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ پھر دانیال نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ زویا کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس اکڑو سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ بڑے تمیز کے ٹھیکیدار خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ زویا نے غصے میں کرسی کی ہاتھوں پر مکے مارتے ہوئے خود کلامی کی۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑی، دانیال کے سفید کوٹ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک لہرانے لگی۔ اس نے جھٹ سے اٹھ کر وہ کوٹ پہنا جو اس کی جسامت سے کافی بڑا تھا۔ پھر اس نے میز پر رکھا اسٹیتھوسکوپ بھی گلے میں ڈال لیا۔ اس نے والوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینک کر مصنوعی سنجیدگی سجا لی۔ کاش میں بھی ڈاکٹر ہوتی، میں نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر پھیلے اسپتال کے لان کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آ بھری۔ وہ خوابوں کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو زویا ہڑبڑا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جلدی سے خود کو ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے روپ میں ڈھالا اور کرسی پر نیم دراز ہو کر اپنی پشت دروازے کی طرف کر لی۔ جی آ جائیں، زویا نے آواز کو جتنا ممکن ہو سکے بھاری اور سنجیدہ بنا کر کہا تو دروازہ کھلنے کی آواز آنے لگی۔ جی بولیں، کیا بیماری ہے آپ کو؟ نے پوچھا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بتا بھی دیں، اب کیا شرمائیں گے؟ زویا نے کرسی کو گھماتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ وہاں ولید کھڑا تھا جس نے بازو سینے پر باندھ رکھے تھے اور اس کی گہری عقابی نظریں زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ دراصل یہ دل، ولید نے ابھی جملہ شروع ہی کیا تھا کہ زویا نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی تقریر شروع کر دی۔ بس یہی آج کل کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، دل صحیح جگہ لگتا نہیں اور دل کا بہانہ کر کے منہ اٹھا کر اسپتال آ جاتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک لیڈی ڈاکٹر کے سامنے ایسی فضول باتیں کرتے ہوئے؟ زویا نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا جیسے وہ سچ مچ کی کوئی تجربہ کار ڈاکٹر ہو۔ ولید کی حیرت اب غصے میں بدلنے لگی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے زویا کی کرسی پیچھے کی طرف ہو گئی۔ مائنڈ یور لینگویج مس، ولید نے گرجدار آواز میں کہا اور غصے میں زویا کی طرف انگلی اٹھائی۔ زویا جو پہلے ہی طیش میں تھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ولید کی انگلی پکڑ کر اسے مروڑنے کی کوشش کی۔ اس اچانک حملے پر ولید کے منہ سے ایک دبی ہوئی کرا نکلی، مگر اگلے ہی لمحے زویا کی اپنی چیخ نکل گئی۔
کیونکہ ولید نے پلک جھپکتے میں اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کر دیا تھا اور اسے خود کے اتنے قریب کھینچ لیا کہ زویا کو اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ ڈاکٹرز ایسے علاج نہیں کرتے مس، میں بتاتا ہوں علاج کیسے ہوتا ہے۔ ولید نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت تیکھے اور سرد لہجے میں کہا کہ زویا کا سانس غربت کی وجہ سے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ بے بسی سے ولید کے مضبوط گرفت میں تڑپنے لگی۔ تم ڈاکٹر ہو؟ زویا نے ہچکیاں لیتے ہوئے وہ مشکل پوچھا۔ نہیں، انسانوں کا میکینک ہوں، اور تمہارے جیسے بگڑے ہوئے پرزوں کو ٹھیک کرنا مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زویا کو ولید کے بدن سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو اپنے حواس مفلوج کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود غصہ اب ایک انجانے سے خوف اور کشش میں بدل رہا تھا۔ پھر ولید نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا تو وہ لڑکھڑا کر میز سے جا ٹکرائی۔ آئندہ ڈاکٹر بننے کا ناٹک کرنا ہو تو پہلے یہ جان لینا کہ سامنے والا کون ہے، ولید نے اپنے کوٹ کے بٹن ٹھیک کرتے ہوئے کہا اور میز پر پڑی اپنی فائل اٹھا لی۔ زویا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور ڈر سے اپنا بازو سہلانے لگی۔ اس نے اس کے کوٹ پر لکھا اس کا نام پڑھ لیا تھا اور وہ سب سمجھ بھی گئی تھی۔ اچھا، تو آپ ہی ہیں وہ اکڑو جو کبھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ زویا نے ہمت جمع کر کے اسے تانا دے دیا۔ ولید کے قدم دروازے پر رک گئے تھے۔ اس نے مڑ کر ایک گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی جس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرارت تھی۔ کم از کم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں کے کمروں میں گھس کر خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہیں، ولید نے سپاٹ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے بھائی کی باتیں یاد آنے لگی جو اکثر گھر میں اپنے اس مشین صرف دوست کا ذکر کرتا تھا کہ وہ ہر وقت کام میں مگن رہتا ہے۔ اسے شرمندگی کا احساس ہونے لگا، مگر ولید کی گرفت کی تپش ابھی بھی اس کے بازو پر موجود تھی۔ وہ شرما کر وہاں سے بھاگنے لگی تو دروازے پر اسے دوبارہ ولید نظر آ گیا جو شاید دانیال کا انتظار کر رہا تھا۔ ولید نے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو پڑھ لیا کرو، تمہارا بھائی ہر وقت تمہاری وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ ولید کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ زویا نے نظریں جھکا لی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شخص اتنا بھی برا نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ ولید نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی معصومیت اور شرمیلا پن اب اس کے دل پر دستک دے رہا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے ہٹ گیا۔ لیکن ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی کہانی کا بیج بویا جا چکا تھا۔ ہسپتال والے اس واقعے کو گزرے کئی دن بیت چکے تھے، مگر زویا کے ذہن کے کسی گوشے میں وہ انسانوں کا میکینک اپنی پوری ہیبت کے ساتھ ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑی خالی نظروں سے آسمان کو تک رہی تھی، اور پھر اچانک اس سے اپنا وہ مروڑا ہوا بازو یاد آ گیا تو وہ غصے سے پیر پٹکنے لگی۔ بدتمیز اکڑو کہیں گا، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ زویا نے کمرے میں آتے ہی بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کلامی کی اور اپنے بازو کو سہلانے لگی جہاں اب کوئی درد نہیں تھا، مگر ولید کی انگلیوں کی پوروں کی تپش جیسے وہیں کہیں جذب ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے غصہ زیادہ آ رہا ہے یا وہ اس لمحے کو بار بار یاد کر کے ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو رہی ہے۔ وہ جو پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی اب اکثر خاموش رہنے لگی۔ دانیال نے بھی کئی بار نوٹ کیا کہ اس کی چھوٹی بہن کی شرارتیں جیسے کہیں کھو گئی ہیں۔ شام کو جب دانیال اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا، زویا وہاں سے گزری اور دانیال کا لہجہ سن کر رک گئی۔ ہاں یار ولید، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ ہاؤس جاب مکمل ہونے کی خوشی میں ایسی گرینڈ پارٹی ہوگی کہ تم یاد رکھو گے۔ دانیال کی بات سن کر زویا کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ بھائی، آپ اس اکڑو مشین کو بلا رہے ہیں؟ وہ آئے گا تو میں اس پارٹی میں نہیں آؤں گی، زویا نے بیچ میں بولتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو دانیال نے حیرت سے فون کان سے ہٹایا اور زویا کو دیکھنے لگا۔ زویا،
تمیز سے بات کرو، وہ میرا بہترین دوست ہے اور فون پر وہ سب سن رہا ہے۔ دانیال نے اسے گھورا مگر دوسری طرف فون پر ولید کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ لہرائی۔ وہ خاموشی سے اس تیکھی لڑکی کی آواز سن رہا تھا۔ سننے دیں، اسے بھی پتہ چلے کہ وہ کتنا بدتمیز ہے، زویا نے منہ بنا کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دانیال نے معذرت خواہانہ انداز میں ولید سے بات جاری رکھی، مگر ولید کا دھیان اب پارٹی کے انتظامات سے زیادہ اس لڑکی کی طرف تھا جو اسے اکڑو کہہ رہی تھی۔ پارٹی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے ساتھ مل کر ڈیکوریشن اور مینیو سیٹ کروا رہی تھی، مگر اس کا دل بار بار دھڑک جاتا کہ وہ دوبارہ اس کے سامنے آئے گا۔ پارٹی کی شام آئی تو زویا نے ایک پنک میکسی پہنی تھی۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہن رکھے تھے۔ ہلکا سا میک اپ اس کے معصوم چہرے کو مزید نکھار رہا تھا۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو خالدہ بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بالکل پری لگ رہی ہے، خالدہ بیگم نے اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا تو زویا نے مسکرا کر ان کا بازو تھام لیا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے تمام سینئر ڈاکٹرز اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ اسی دوران ولید اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوا۔ اس نے کالے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب کا پرکشش اور پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہال میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر گلابی میکسی میں ملبوس زویا پر پڑی تو اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ زویا نے بھی اسے دیکھا اور فوراً اپنی نظریں چرا لی۔ ولید کی ماں جو خالدہ بیگم سے مل رہی تھی، ان کی نظر زویا پر پڑ گئی۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بیٹی ہے آپ کی، نظر نہ لگے۔ ولید کی ماں نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے کہا تو زویا کو ایک عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ وہ مسکرا تو رہی تھی مگر اس کے دل میں دھک دھک ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں یہ آنٹی؟ مجھے تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہیں، زویا نے دل میں سوچا اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی۔ ولید دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ زویا کے قریب نہیں آیا مگر اس کی عقابی نظریں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ زویا جہاں بھی جاتی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کبھی جوس کے گلاس پکڑتی تو کبھی اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتی، مگر اس کا دھیان اسی کالے سوٹ والے شخص کی طرف تھا جو خاموش کھڑا مردانہ وجاہت کا پیکر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پارٹی اپنے اختتام پر تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے اور زویا لان کے ایک کونے میں کھڑی تھکن اتارتی کہ اچانک وہی جانی پہچانی خوشبو اس کے حواسوں سے ٹکرانے لگی۔ لگتا ہے کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مس زویا۔ ولید کی بھاری روبدار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ زویا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیونکہ آج آپ نے کوئی شرارت نہیں کی، کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کی انگلی مروڑنے کی کوشش کی ہے، ولید نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو زویا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ زویا کا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ آپ سے مطلب میں جو بھی کروں؟ زویا نے پلٹ کر اسے جواب دینا چاہا مگر ولید صرف ایک معنی خیز نظر اس پر ڈال کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے لال ہو رہا تھا۔ یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی میکسی کو سنبھالا اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ رات کے سناٹے میں جب سب مہمان چلے گئے، زویا کچن میں پانی پینے آئی تو اس نے دیکھا کہ خالدہ بیگم فون پر کسی سے بہت خوش دلی سے بات کر رہی ہیں۔ جی بالکل، مجھے تو آپ کی بات بہت پسند آئی، میں دانیال اور اس کے بابا سے بات کر کے بتاتی ہوں۔ زویا وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کال ولید کی ماں کی تھی۔ جی زویا اب بھی چھوٹی تو ہے مگر اتنے اچھے رشتے کے لیے انکار کرنا مشکل ہے۔ میں دانیال سے مشورہ کر کے کل آپ کو ضرور بتاؤں گی، اور ولید کو تو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ خالدہ بیگم نے فون رکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان تھا مگر زویا کے کان میں جیسے گرم تیل پڑ گیا۔ وہ الٹے قدموں کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ رشتہ، اور وہ بھی اس اکڑو سے؟
وہ بیڈ پر گرتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگی۔ پھر اس نے غصے میں تکیہ سینے سے بھینچ لیا۔ اسے لگا کہ اسے ابھی اسی وقت بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو کہ اس وقت ولید سے ہی فون پر کسی ضروری کیس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ زویا نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور دھاڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ بھائی آپ ابھی کے ابھی ان آنٹی کو منع کر دیں، میں نے کوئی شادی نہیں کرنی، اور خاص طور پر اس اکڑو سے تو بالکل نہیں۔ زویا نے ہاتھ نچانے جا کر دانیال کے سامنے احتجاج شروع کر دیا۔ دانیال نے ہکا بکا ہو کر فون کان سے ہٹا دیا۔ زویا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ دیکھ نہیں رہی میں فون پر ہوں؟ دانیال نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر زویا کہاں رکنے والی تھی۔ میں کیوں دیکھوں؟ آپ کو پتہ ہے ان کی ہمت کیسے ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، سارا دن اسپتال میں مریضوں کو ڈراتے ہیں، اور اب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ زویا کی آواز اتنی بلند تھی کہ دوسری طرف فون پر موجود ولید کو ایک ایک لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ ولید جو اب تک سنجیدگی سے کیس ڈسکس کر رہا تھا، زویا کی باتیں سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ بھلے وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر وہ ہنستا جا رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ دانیال نے جلدی سے فون بند کیا اور غصے سے زویا کو دیکھنے لگا۔ زویا وہ ولید تھا فون پر، تم نے اس کے بارے میں کیا کیا بکواس کی ہے؟ دانیال کی بات سن کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سن رہا تھا؟ زویا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ سن رہا تھا، اور اب وہ ہنس رہا ہوگا تمہاری اس حماقت پر۔ دانیال نے سر پکڑ کر کہا تو زویا کا چہرہ پہلے سفید ہوا اور پھر شرمندگی سے لال بھوکا ہو گیا۔ پھر وہ ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے الٹے قدم بھاگ نکلی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ اب تو میں اسے سبق سکھا کر رہوں گی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہنسنے کی؟ زویا نے ارادہ کیا کہ وہ ولید کو خود سیدھا کرے گی۔ صبح سویرے جب دانیال سو رہا تھا تو زویا دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ بھائی کا فون کہاں رکھا ہوتا ہے۔ اس نے احتیاط سے فون اٹھایا۔ دانیال کا پاس ورڈ اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ اس نے فوراً کانٹیکٹس کھولے اور ولید کا نام سرچ کرنے لگی۔ ولید دی آئرن مین کے نام سے نمبر مل گیا۔ زویا نے جلدی سے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور فون واپس رکھ کر باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نمبر اکڑو مشین کے نام سے سیو کیا اور واٹس ایپ پر ایک لمبا چوڑا میسج ٹائپ کرنے لگی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی اپنی امی سے کال کروانے کی؟ میں نے آپ سے شادی کا خواب میں بھی نہیں سوچا۔ آپ جیسے خشک اور بدتمیز انسان کے ساتھ تو میں ایک منٹ نہ گزاروں۔ دوبارہ میرے گھر رشتہ بھیجنے کی جرت نہ کرنا، ورنہ میں آپ کا وہ حال کروں گی کہ آپ اپنی ڈاکٹری بھول جائیں گے۔ زویا نے میسج سینڈ کیا اور موبائل بیڈ پر پھینک کر لمبا سانس لینے لگی۔ جو ابھی سو کر اٹھا ہی تھا اور اس کی ماں اسے رات والی بات بتا چکی تھی، اسے یہ میسج مل گیا تھا۔ ولید نے میسج پڑھا تو اس کے لبوں پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی فوراً ٹائپ کرنے لگا۔ اگر اتنا ہی بے تاب ہو رہی ہو مجھ سے لڑنے کے لیے تو آج اسپتال آ جاؤ، میں وہی ہوں گا۔ ویسے بھی تمہارے بھائی کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے، وہ نہیں آئے گا تو تمہیں اکیلے ہی آنا پڑے گا اگر ہمت ہے تو۔ زویا نے میسج پڑھا تو اسے لگا جیسے اس کے سر سے دھواں نکل رہا ہو۔ ہمت؟ وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے؟ زویا نے فوراً تیار ہونا شروع کر دیا۔ اس نے پیلے رنگ کا سوٹ پہن لیا جس پر سفید کڑھائی تھی، اور آنکھوں میں گہرا کاجل لگا کر وہ بالکل تیار ہو گئی۔ وہ آج کسی صورت اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ دانیال واقعی آج بخار کی وجہ سے لیٹا ہوا تھا۔ زویا نے ماں سے جھوٹ بول دیا کہ وہ سہیدی کے گھر جا رہی ہے۔ وہ سیدھی اسپتال پہنچ گئی۔ اسپتال پہنچ کر وہ بغیر کسی سے پوچھے ولید کے پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا تو ولید بڑے اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ زویا نے اندر داخل ہوتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ اس کی بات سنتے ہی ولید نے سکون سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی ولید نے دروازہ لاک کر دیا اور مڑ کر زویا کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر ہمت ہے تو آنا، اب آ گئی ہوں تو شور کیوں مچا رہی ہو؟
ولید نے اسے دیوار کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ زویا کی آواز اس کے حلق میں دب گئی۔ ولید کا مضبوط وجود اب اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے زویا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ اوپر پن کر دیے۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ ولید کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی تپش تھی جو زویا کو پگھلا رہی تھی۔ میں اپنی بات سے نہیں مکرتا مس زویا۔ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ امی آپ کی بات کر رہی ہیں، لیکن اب میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں۔ میں تمہارا وہ علاج کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ولید نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تو زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ وہ اسے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کی باہوں کے حصار نے اسے قید کر رکھا تھا۔ چھوڑے مجھے، بدتمیزی مت کریں، زویا نے کمزور سی آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک انجانی سی چاہت تھی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ شریف گھر کی لڑکیاں یوں اکیلے کسی کے کیبن میں نہیں آتی۔ اب میرا نمبر تمہارے پاس آ ہی گیا ہے تو فون پر بات ہوگی، اب جاؤ یہاں سے۔ ولید نے اسے خود سے جدا کر دیا۔ اسی وقت زویا کو جیسے ہی ہوش آیا تو وہ ہانپتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ولید کا نمبر بلاک کر دیا، مگر اس کا دل اب بھی اسی کیبن میں پھنسا ہوا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی، اسے ایک نامعلوم نمبر سے میسج آنے لگے۔ بلاک کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی مس زویا، منگنی کے لیے تیار رہنا۔ زویا نے میسج پڑھ کر تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص سے نفرت کرتی ہے یا اسے اس اکڑو سے پیار ہونے لگا ہے، اور پھر بڑوں کے درمیان ان کے رشتے کی بات کچھ ہی دنوں میں پکی ہو گئی۔ منگنی کی صبح زویا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ پورا گھر مہک رہا تھا، مگر زویا اپنے کمرے میں قید ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس نے فروزی رنگ کا بھاری کام والا جوڑا پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ اس نے چاندی کی نفیس سی جولری پہنی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر چھائی پریشانی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ماما، میں نہیں جا رہی باہر، پلیز آپ سب کو منع کر دیں، مجھے کوئی منگنی نہیں کرنی، زویا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں سے کہا۔ زویا، اب بہت دیر ہو چکی ہے بیٹا، وہ لوگ باہر بیٹھے ہیں اور تمہارے بھائی نے سب کو بتا دیا ہے، اب ضد چھوڑو اور میری اچھی بیٹی بن کر باہر چلو۔ ماما نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو زویا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہی ہے۔ کیا یہ واقعی نفرت تھی یا وہ ولید کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی؟ خالدہ بیگم اسے زبردستی تیار کر کے باہر لے گئی، جہاں ولید اپنے گھر والوں کے ساتھ صوفے پر براجمان تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ اور اس پر گہرے نیلے رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے زویا کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ ولید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی فاتحانہ چمک تھی جو زویا کو آنکھ لگا دیتی۔ زویا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ماشاءاللہ، دونوں کی جوڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے، ولید کی ماں نے خوشی سے انگوٹھی نکالتے ہوئے کہا۔ جب ولید انگوٹھی پہنانے کے لیے زویا کے قریب آیا تو زویا کا ہاتھ درس رہا تھا۔ ولید نے نہایت نرمی مگر مضبوطی سے اس کا نازک ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اتنا مت کانپو، ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، ابھی تو تمہارا پورا علاج باقی ہے۔ ولید نے انگوٹھی پہناتے وقت اس کے کان میں اتنی دھیمی آواز میں سرگوشی کی کہ صرف وہی سن سکتی تھی۔ اس بات پر زویا نے تڑپ کر اسے دیکھا، مگر ولید کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ابھی کیا کہا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے بڑوں نے شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد کی پکی کر دی۔ زویا کو لگا جیسے اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر لان میں چلی جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ولید کی آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ زویا نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھ جیبوں میں ڈالے بڑے اسٹائل سے کھڑا تھا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں جہاں بھی رہوں، اور آپ نے وہ علاج والی بات کیوں کہی؟ زویا نے تیکھے لہجے میں اس پر وار کیا۔ تکلیف تو تمہیں ہو رہی ہے زویا،
کیونکہ تم تسلیم نہیں کرنا چاہتی کہ تمہاری یہ انا اور بلا وجہ کی ضد میرے سامنے پگھلنے لگی ہے۔ ولید نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے دیوار اور اپنے درمیان محصور کر لیا۔ زویا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس کے مضبوط وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ سب میں صرف بھائی اور ماما کی وجہ سے کر رہی ہوں، ورنہ میں اب بھی انکار کر سکتی ہوں۔ زویا نے نظریں چرا کر جھوٹ بول دیا۔ اچھا تو کر دو انکار، میں بھی دیکھوں تم میں کتنی ہمت ہے۔ ولید نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ زویا کو اس کی گرم سانسیں اپنی گالوں پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی تھی اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دن بعد ولید اسے برائڈل آؤٹ فٹ کی شاپنگ کے لیے لے جانے کے لیے گھر آیا تھا۔ زویا نے بہت نخرے کیے، مگر دانیال کے ڈر سے اسے جانا پڑا۔ گاڑی میں دونوں خاموش تھے، مگر فضا میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ تمہیں کس طرح کا جوڑا پسند ہے؟ ولید نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کسی بھی طرح کا جوڑا پسند نہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اکھڑے لہجے میں جواب دیا، تو ولید نے اچانک گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روکی اور زویا کی طرف مڑ گیا۔ یہی بات ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ولید نے اس کی تھوڑی سے چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، تو زویا کی زبان گنگ ہو گئی۔ ولید کی آنکھوں میں اس وقت ایسی محبت اور شدت تھی کہ زویا کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ میں بھائی کی وجہ سے خاموش ہوں، زویا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جھوٹی، ولید نے مسکرا کر کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو زویا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ولید نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز دی۔ میں پیدل چلی جاؤں گی، آپ جیسے اکڑو کے ساتھ مجھے نہیں جانا، زویا نے چلتے ہوئے کہا، مگر ولید نے گاڑی اس کے برابر لا کر روک دی۔ بیٹھ جاؤ ورنہ میں یہیں سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دوں گا، اور تمہیں پتہ ہے میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ ولید کی دھمکی کام کر گئی۔ زویا پیر پٹکتی ہوئی دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ شاپنگ کے دوران بھی ولید نے اس کی پسند کا پورا خیال رکھا، مگر زویا اوپر سے یہی ظاہر کرتی رہی کہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ اس کا دل ولید کی اس توجہ پر اندر ہی اندر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور زویا کے لیے یہ ایک مہینہ کسی کشمکش کی طرح گزر رہا تھا۔ جہاں ایک طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، وہیں دوسری طرف اس کے دل کے خانوں میں ولید کی محبت ایک سچائی بن کر اتر رہی تھی۔ اور آخر کار شادی کی رات بھی آ پہنچی۔ پورا میرج ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، فضا میں گلابوں کی مہک رچی بسی تھی، اور زویا سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگی بندیا اور چہرے پر حیا کی لالی اسے ایک انوکھا روپ دے رہی تھی۔ جب نکاح کے کاغذات اس کے سامنے آئے تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اور پھر اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ ان دو لفظوں نے جیسے اس کی زندگی ہی بدل دی تھی۔ ولید کا کمرہ اس رات سفید پھولوں سے مہک رہا تھا۔ زویا بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے بھاری دوپٹے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ خاموش کمرے میں صاف سنائی دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ ولید کی قدموں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر وہ اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زویا نے حیا سے اپنی نظریں نیچے گاڑ دیں۔ جب ولید نے نہایت نرمی سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، تو زویا کا سرخ چہرہ دیکھ کر ولید کی آنکھوں میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آج کوئی شرارت نہیں کرو گی مسز ولید، ولید نے نہایت پیار بھری سرگوشی میں کہا، مگر زویا نے جواب دینے کی بجائے اپنی نظریں پھر سے جھکا لی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس دن ہسپتال میں تمہیں دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ چلبلی لڑکی میری زندگی میں رنگ بھر دے گی۔ ولید نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پوروں کو چوما، تو زویا کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں بجلیاں کون گئی ہوں۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کو صرف مشینوں سے پیار ہے۔ زویا نے دبی آواز میں اپنا وہی پرانا
تیکھا پن لانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں اب صرف لرزش تھی۔ مشینوں کو بھی تو کوئی چلانے والا چاہیے ہوتا ہے نا، اور مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں ملا، ولید نے شرارت سے کہا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس رات زویا کو احساس ہوا تھا کہ اس وقت کی ڈاکٹر کے پیچھے ایک نہایت محبت کرنے والا انسان چھپا ہے جو اب صرف اس کا تھا۔ ولید کی پیار بھری باتوں اور انتہائی رومانٹک انداز نے زویا کے دل کے تمام بند دروازے کھول دیے تھے۔ وہ جو اب تک انکار کی رٹ لگائے ہوئے تھی، اب ولید کی باہوں میں خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح زویا کی آنکھ ولید کی آواز پر کھل گئی۔ زویا اٹھو، مجھے اسپتال جانا ہے، پلیز میرے کپڑے نکال دو۔ اسے کسی ایمرجنسی کی صورت میں آج بھی ہسپتال جانا پڑ رہا تھا۔ زویا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہرگز نہیں، پہلے میں نہاؤں گی، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ زویا نے اپنا تکیہ ولید کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو ولید نے ہنس کر تکیہ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور زویا کیا جواب دے رہی ہے۔ دیکھو اب تم شادی شدہ ہو، تھوڑی تمیز سیکھو اور شوہر کو پہل کرنے دو، ولید نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ آپ کہتے ہیں میں بدتمیز ہوں، آپ ہی تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں۔ زویا بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر غصہ دکھانے لگی۔ ہاں تو میں تمہیں بدلنا چاہتا ہوں، تم اب بڑی بنو، اب تم مجھے موقع دو، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے اہمیت ملنی چاہیے۔ ولید نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ آپ بہت چالاک ہیں ڈاکٹر صاحب۔ زویا نے شرما کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تمہارا علاج جو کرنا ہے بیگم۔ ان کی چھوٹی سی نوک جھوک ان کے نئے رشتے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی، اور زویا بھی سکڑوں کی بننے کو تیار تھی۔ شادی کی ابتدائی چند دن کسی خواب کی طرح گزر رہے تھے، مگر زویا کی فطرت میں بسی وہ چلبلی لڑکی بھلا خاموش کیسے رہ سکتی تھی۔ شام کو جب ولید اسپتال سے تھکا ہارا واپس آیا تو اسے پورے کمرے میں کپڑے اور جوتے بکھرے نظر آئے۔ زویا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بڑے اطمینان سے اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ زویا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے کمرے کا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے بے ترتیبی سے کتنی چڑ ہے؟ ولید نے ٹائی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے ماتھے پر بل لا کر کہا تو زویا نے آئینے میں ولید کا چہرہ دیکھا اور ایک ادا سے اپنے بال پیچھے جھٹک دیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میرا کمرہ بھی ہے اور میں یہاں کسی مشین کی طرح نظم و ضبط کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو خود سمیٹ لیں۔ زویا نے ایک تیکھا جملہ اچھالا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ولید نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں واقعی ایک ایسی لڑکی کو بیاں لایا ہوں جو خود تو بڑی ہو گئی ہے مگر اس کی عقل ابھی بھی چھوٹی ہے۔ ولید نے اس کے کان کے پاس جھک کر چھیڑا تو زویا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ عقل تو آپ کی گھاس چرنے گئی ہے جو ہر وقت مجھے لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں، آپ خود ہی اس نظم و ضبط کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ ولید نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ولید نے شرارت سے پوچھا۔ امی کے گھر جا رہی ہوں، وہ لوگ کم از کم آپ کی طرح اکڑو تو نہیں ہیں، زویا نے منہ بنا کر کہا تو ولید نے ایک دم اسے دیوار سے لگا دیا۔ امی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، وہ اب تمہیں واپس نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے تمہارا مستقل علاج مجھے سونپ دیا ہے، ولید نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو زویا کا دل ایک بار پھر اسی طرح دھڑکنے لگا جیسے اسپتال کے اس پہلے ٹکراؤ میں دھڑکا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ بہت بدتمیز ہیں، وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی۔ ولید نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ اچھا بابا، معذرت، اب چلو تیار ہو جاؤ، دانیال کی طرف سے دعوت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم وہاں سب سے حسین نظر آئے۔ زویا نے ایک دم سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سچ میں بھائی نے بلایا ہے تو پھر میں وہی ساڑی پہنوں گی جو آپ نے دی تھی۔ وہ ایک دم سے غصہ بھول کر چہکنے لگی۔ زویا نے نیلے رنگ کی ساڑی پہنی تھی اور اس نے بالوں کا جوڑا بنا لیا تھا۔ ولید جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ زویا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اجازت ہو تو آج دعوت میں نہیں جاتے، میرا دل کر رہا ہے کہ صرف تمہیں دیکھتا رہوں، ولید نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو زویا شرما کر رہ گئی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں بچی ہوں، اب کیا ہوا؟ زویا نے نظریں جھکا کر پوچھا۔
ہاں بچی تو تم ہو، مگر اب میری پسندیدہ بچی بن چکی ہو۔ ولید نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور پھر وہ روانہ ہو گئے اور بہت جلدی پہنچ بھی گئے تھے۔ کیوں بھائی، کیسا چل رہا ہے میری بہن کا علاج؟ دوست کی بات پر ولید نے ایک محبت بھری نظر زویا پر ڈالی اور مسکرانے لگا۔ یار علاج تو وہ میرا کر رہی ہے، میں جو صرف کام کی مشین تھا، تو اس نے مجھے پھر سے جینا سکھا دیا۔ دانیال یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، زویا نے موقع پا کر ولید کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کر دی۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ولید بہت بدل گئے ہیں۔ ولید نے جان بوجھ کر چہرے پر سنجیدگی سجا لی۔ کون کہہ رہا تھا؟ اس کی بات پر زویا ہنسنے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی اس مشین سے بہت محبت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شرما کر وہاں سے بھاگ نکلی اور ولید وہیں بیٹھا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ اسے وہ شرارتی لڑکی مل گئی تھی جس نے اس کی بے رنگ زندگی میں محبت کے تمام رنگ بھر دیے تھے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں آج پھر وہی چہل پہل تھی، مگر اس بار زویا وہاں کسی مریض یا شرارتی لڑکی کی طرح نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ انٹرن ڈاکٹر کے طور پر موجود تھی، کیونکہ اس نے شوق میں آ کر MBBS شروع کر دیا تھا۔ ولید اپنے کیبن میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ دھماکے سے کھلا۔ ڈاکٹر ولید، آپ نے میرے مریض کو ڈسچارج کیوں کیا؟ ابھی اسے آرام کی ضرورت تھی۔ زویا نے سفید کوٹ پہنے اسٹیتھوسکوپ لٹکائے ولید کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ ولید نے سر اٹھایا اور اپنی بیگم کی پیشہ ورانہ ضد دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ڈاکٹر زویا، آپ کے مریض کو اب گھر کے کھانے کی ضرورت ہے، اسپتال کے ماحول کی نہیں، اور ویسے بھی آپ کو اب گھر چلنا چاہیے کیونکہ آج ہماری پہلی اینیورسری ہے۔ زویا نے ایک دم گھڑی دیکھی اور زبان دانتوں تلے دبا لی۔ او، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ ولید اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا زویا؟ زویا نے مسکرا کر ولید کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے سب یاد رہتا ہے ولید، مگر خاص طور پر صرف آپ۔ ولید نے اسے ہنستے ہوئے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسپتال کی راہداریوں میں ان دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ زویا اور ولید کی محبت اب ایک ایسی مثال بن چکی تھی جہاں لڑائی میں بھی پیار تھا، اور پھر انہوں نے اینیورسری بھی دھوم دھام سے منائی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ زویا کی زندگی میں شرارتوں کے ساتھ ساتھ اب ایک انوکھا ٹھہراؤ بھی آنے لگا تھا۔ فیملی کی ایک بڑی گیدرنگ میں سب اکٹھے تھے، جہاں خاندان بھر کی عورتیں خوش کپیوں میں مصروف تھیں۔ زویا پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس سب کو چائے سرو کر رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ زویا بیٹی، اب تو 1 سال ہو گیا ہے تمہاری شادی کو، خوشخبری کب سنا رہی ہو ہمیں؟ ان بڑی بی کے جملے پر پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں زویا پر جم گئی۔ ارے ہاں زویا، اب تو ہمیں بھی دادی نانی بننے کا شوق ہو رہا ہے۔ کوئی ننھا سا ڈاکٹر کب آ رہا ہے گھر میں؟ ایک اور خالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو زویا سے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے نظریں جھکائے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ولید جو دور بیٹھا مردوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، اس نے زویا کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ بھی بہانے سے وہاں سے اٹھ کر زویا کے پیچھے آ گیا۔ زویا کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مسز ولید؟ تم اس طرح کیوں بھاگ کر آئی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ولید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے پوچھا تو زویا کی آنکھوں میں نمی اور حیا کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ سب بڑی بوڑھیاں مل کر مجھ سے عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ ولید، مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ زویا نے اکھڑے سانسوں کے ساتھ جواب دیا تو ولید اس کے قریب آ گیا۔ عجیب باتیں مثلاً کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ولید نے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھ لیا۔ وہی جو سب کہتی ہیں کہ خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ زویا نے آواز بالکل دھیمی کر کے کہا تو ولید کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ تو اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اب خوشخبری سنا ہی دو، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرا جونیئر ڈاکٹر کب آ رہا ہے۔ ولید نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر نہایت جذباتی لہجے میں کہا۔
تو زویا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے شرم کے مارے اپنا چہرہ ولید کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں ولید، ہمیشہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ زویا نے ولید کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے کہا تو ولید نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ بدتمیز تو میں پہلے دن سے ہوں، مگر اب تمہاری اس حیا نے مجھے تمہارا مزید دیوانہ کر دیا ہے۔ کمرے کی فضا ان دونوں کی محبت اور اس نئی امید کے احساس سے مہک اٹھی تھی۔ زویا کو لگ رہا تھا کہ ولید کے سینے میں چھپ کر اسے پوری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ وہ جگہ بھی اس شخص کے نام سے چڑھتی تھی، اب اس کے بغیر اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ I love you مسز ولید۔ ولید نے سرگوشی شروع کی۔ I love you too ڈاکٹر صاحب، زویا نے مسکرا کر جواب دیا اور ایک بار پھر اس کے سینے میں پناہ لے لی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔